एक अनाप्रस्थ तान्यताय नॉवेल किस्त नंबर 31। जी, उसने सोहा को देखा। वो गुस्से से घूर रही थी उसे। मैंने पूछा, बहुत खुश हो ना तुम? वो शराबी होने के बावजूद वो तुम्हारा ख्याल रखता है, लेकिन मुझसे तुम्हारी ये खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि तुम्हारे भाई ने मेरे लिए इंतकाम को चुना है। तो मैं तुम्हें इबरत ना बनाऊं? पैन में तेल वो गर्म कर रही थी, क्योंकि उसमें भी हाफ फ्राई एग बनाना था उमर के लिए। सोहा उसके नज़दीक आती चली गई। सोहा आपी, आपको क्या हो गया? सांस दूर होने लगी। कुछ नहीं, बस आग लगी हुई है मुझ में, लेकिन वो आग किसी को अपने लपेटे में नहीं दे रही। और तुम वो वाहिद लड़की हो जिस पर ये आग की लपेट डाली बिना मेरे अंदर लगी आग ठंडी नहीं होगी। उसने पैन पे हाथ मारा और तेल सास के पाँव पे गिरा। वो चिल्लाती कि सुहान उसके मुंह पर हाथ रखकर जोर से दबा दिया। आवाज़ न निकले तुम्हारी, जिस तरह तुम्हारे भाई की वजह से मेरी नहीं निकलती। दर्द हो रहा है ना? मुझे भी बहुत हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है सास। जब कोई अपनी मोहब्बत को पा कर भी उससे पा ना सके तो वैसा ही हो जाता है। लेकिन तुम सिर्फ मेरी हर उस तकलीफ का निशाना बनोगी जो मैं तुम्हारे भाई से खाऊंगी। मेरा सिल हद इज़ाए और मैं उसे जान से मार कर चैन लूँगी। सास के आंसू मुतवातर गिर रहे थे। वो मचल रही थी, तड़प रही थी, मगर वो भी उसी बेहिसी में खड़ी थी जो वो रात को सह कर आई थी। अगर तुमने मेरा नाम लिया तो मैं तुम्हारे साथ इससे भी ज़्यादा बुरा करूँगी। अंडा बनाते हुए तुम्हारा पाँव जल गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझती। वो दाढ़ी, जबकि सास ने ज़ोर ज़ोर से सर हिलाया कि बस वो उसे बस छोड़ दे। उसे शिद्दत से तकलीफ हो रही थी। वो दूर हुई और सास रोने लगी, अपना पाँव पकड़कर। सोहा ने 2 कदम दौड़ लिए। किचन से बाहर देखा, बदर आ रहा था। अरे सास, ये क्या क्या कर लिया तुमने? वो जानबूझकर बोली। बदर तेजी से अंदर आया। सोहा की आवाज़ सुनकर और सास के जले हुए पाँव देखकर एकदम उसकी सिमत बढ़ा। किसने किया है ये? उसने सोहा को खूनी नजरों से देखा। लम्हे भर के लिए सोहा के कदमों तले ज़मीन निकली कि उसे अंदाज़ा हो जाता तो उसे जान से मार देता। शायद तेल गरम करके इसकी चमड़ी जला देता। मुझे नहीं पता। दफ़ा हो जाओ, मैंने कहा दफ़ा हो जाओ। वो धाड़ा, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा सोहा, दफ़ा हो जाओ। वो हाथ उठाता कि सास ने उसका हाथ पकड़ लिया। सुर्ख चेहरे और आंसू से तर आंखों से देखा। वो पहचान गया था, ये सोहा का ही काम है। आप ये की सज़ा मिली है भाई मुझे, उसने कहा और खड़ी हो गई। और लड़खड़ाती हुई चलती वो बाहर निकली कि उससे पहले सोहा बाहर निकल गई। बदन ने मुट्ठियां भींच लीं। हल्की हल्की सिसकी की आवाज़ ने उसकी आंख खोल दी। अब क्यों रो रही हो? वो चिढ़ गया। अजीब लड़की थी, हर वक्त आंसू बस। कोई इंसान इतने भी आंसू ना बहाए। एकदम उसने सर उठाया और देखा सोफे पर बैठी वो अपने पाँव पे कुछ लगा रही थी। वो लम्हों में उठा, उस तक पहुंचा। ये क्या हुआ है? किसने किया है? तुम्हारा पाँव कैसे जला? शिट, बहुत ज़्यादा जला है ये तो। यू इडियट, तुम्हें किसने कहा था किचन में जाओ? वो भड़का और सास मुंह पर हाथ रख के रोने लगी कि वो काफ़ी तकलीफ में थी। उमर ने उसे बाजुओं में किसी नाजुक गुड़िया की तरह उठा लिया और उसे यूं ही लिए बाहर निकला। सारे घर ने ये मंजर देखा था कि वो उसे अपनी बाहों में लिए बाहर भागा था। गाड़ी में बिठाया और डॉक्टर के पास ले गया। बेगैरती बुला दी इसकी बेटी ने इस घर में। ताई नजमा को देखती चिल्लाई। बदर भी गुस्से से जा चुका था। तभी सोहा सुकून में थी क्योंकि लेकिन जो तूफान अभी उन सब पर आना था उसको कैसे रोकते। मैं कहती हूँ भाई साहब से बात करो अपनी बेटियों की। शादी तो कर ली नजमा, सही अपनी औलाद से फारिग हो गई है। अब सारी ज़िंदगी भी इस घर में कल सर का काम करती रही, किसी को भला क्या फ़र्क पड़ेगा। मैं अपनी बेटियों की उम्र निकाल दूँ, जाकर बात करें भाई साहब से अरम और सोफिया की शादी की, और सनम के लिए रिश्ता लगवाने की इजाज़त मांगे। मेरी बच्चियाँ पराई नहीं हैं, इसी घर का हिस्सा हैं। चची सरवत सरवत चची बोली, जबकि चचा ने उन्हें चुप रहने का कहा। बाहर सब सुन लेते उसकी ये गुफ्तगू। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, सुन ले सब, मैंने कह दिया है मेरी बच्चों का भी इंतज़ाम किया जाए। वो बोली जबकि गुस्से से विलाल हो रही थी। और चचा भाई के खौफ से जूतियाँ घसीट रहे थे कि वो अब बाहर जाएंगे तो ताया जान उन्हें क्या रवैया देंगे। लेकिन जब वो बाहर आए तो वैसे ही
عمر بھی گھر میں داخل ہوا۔ ساس کو بازو میں اٹھایا ہوا تھا، اس نے سنجیدگی سے اسے صوفے پہ بٹھایا۔ ساس شرمندگی سے دوہری ہو رہی تھی۔ پین کلر لگا تھا تو اب تکلیف اور جلن کم تھی۔ اس کے پاؤں پہ ٹیوب لگی ہوئی تھی۔ ان دونوں کی جانب سبھی دیکھ رہے تھے۔ عمر پاس ہی بیٹھ گیا، کچھ دیر سر تھامے رکھا۔ میں ٹھیک ہوں، آہستگی سے بولی کہ وہ معلوم نہیں کیا کرنے لگا تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھا اور سوہا جو صوفے پر ہی بیٹھی تھی خود بھی جھٹکے سے اٹھ کر پیچھے مڑی۔ عمر کو علم نہیں تھا یہ کس نے کیا، وہ صرف ڈیڈ کو ہی کہنا چاہتا تھا کہ آئندہ ساس کچن میں نہیں جائے گی، لیکن سوہا کی حرکت نے اسے یقین دلا دیا کہ یہ سوہا نے کیا ہے، اور غصے سے دماغ جیسے مزید بھنا گیا۔ یہ تم نے کیا ہے نا، وہ اس کی سمت بڑھا۔ ہائی میری بچی، یہ تو مار دے گا اس کو۔ ارے تیری پھوپھڑ بیوی نے خود کرایا ہوگا، اور چڑھ گئی اب تیری گود میں، ڈرامے باز نوٹنکی کہیں کی، بولتی کیوں نہیں ہے منحوس؟ زبان کو لگام دے اپنی۔ وہ پھر جب دھاڑا تو کسی کی جرأت نہیں تھی اس کے سامنے بولے۔ ٹائی کی سیٹی ایک دم گم ہوگی، ساس بھی کھڑی ہوگی۔ نجمہ، سروت، صنم، صوفیہ بھی باہر آ گئی، جبکہ طاہر جان نے ارحم کو خود روکا تھا کہ وہ نہ اٹھے، ورنہ بات مزید بڑھتی۔ وہ دونوں خوشی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ میں نے سوال تم سے کیا ہے، تم نے اسے جلایا ہے؟ عمر اس کی جانب ایک اور قدم اٹھا گیا۔ دیکھو میں تمہارا منہ توڑ دوں گا، سیدھی طرح جواب دو۔ وہ انگلی اٹھا کر مزید اس کی سمت بڑھا کہ برداشت جواب دے رہی تھی، اور سوہا کا لہجہ لڑکھڑا گیا۔ اپنی سنگین غلطی کا احساس ہوا کہ بلا وجہ ہی کر کے اپنے پیچھے پڑا لیا تھا اس نے سب کو۔ جواب دو، وہ چیخا۔ اشفاق صاحب، تائی مری مری آواز میں بولی۔ مجھے نہیں پتا میں وہ خود۔ عمر بدر کی آواز پر سب نے اس کی سمت دیکھا، جو سوہا کے سامنے آ گیا، اور سوہا جلدی سے اس کے پیچھے چھپ گئی۔ سوہا نے حیرانگی سے اس کی شکل دیکھی، لیکن عمر کے تیوروں میں ذرا بھی فرق نہیں آیا۔ وہ انہی تیوروں سے اسے کوڑنے لگا۔ ہاں یہ اسی نے کیا، لیکن اس بات کا حساب کتاب میں اس سے خود لوں گا۔ مزید اس گھر میں اس پر کوئی نہ چیخے تو بہتر ہوگا، وہ بولا اور سوہا کی سمت دیکھا۔ ساس سے معافی مانگو گی، اور آئندہ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی۔ ساس مسکرا دی۔ یہ اس کے بھائی نے اچھا کیا تھا۔ بات بڑھنے سے رک جاتی، لیکن وہ جانتی نہیں تھی سامنے ایک پاگل بھی کھڑا تھا جسے ان معافیوں سے کوئی غرض نہیں تھی۔ اور اچانک ہی اس نے بدر کا گریبان اپنی مٹھی میں جکڑ لیا۔ عمر، ساس نے جلدی سے اس کا بازو تھاما، مگر اس نے توجہ نہیں دی۔ حمایت کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ یہ بدر زمان کی بہن نہیں، عمر خیام کی بیوی ہے، اور میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا کیونکہ تم میری بیوی کے بھائی ہو۔ اپنی بیوی کو اس کی اوقات میں رکھو، ورنہ میں اپنی پر اترا تو ایک کو اس کی اوقات یاد دلا دوں گا۔ آئندہ مجھے تمہاری بیوی ساس کے ارد نظر نہ آئے، ورنہ تمہارے سمیت اس گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دینا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ پنکار کر کہتے اس نے بدر کو جھٹکا دے کر چھوڑا۔ بدر نے دان پیسے کر اسے دیکھا۔ اگر اس کے پیسوں کا مقروض نہ ہوتا تو اس بگڑے ہوئے انسان کو آج اس کا گریبان پکڑنے کا مطلب سمجھا دیتا، لیکن وہ خاموش رہا۔ اینڈ ڈیڈ، آج کے بعد ساس کچن میں نہیں جائے گی۔ اس گھر میں 1000 عورتیں ہیں، اپنا کام خود کرے، اور کوئی ضرورت نہیں میرا اور میری بیوی کا بوجھ اٹھانے کی۔ میرے پاس اتنا ہے کہ میں کوک رکھ لوں، تو آئندہ کسی نے ساس کو کسی بھی کام کے لیے بلایا تو اپنی شامت کا ذمہ دار خود ہوگا۔ یہ اپنی بیوی کو سمجھا لیں، کیونکہ میں سمجھانے بیٹھا تو لحاظ نہیں کروں گا۔ اور ہاں، اس نے ساس کا ہاتھ پکڑا۔ ہر شخص خاموشی سے اسے سن رہا تھا۔ میری بات سے اوپر بات ہوئی تو میں اس کو لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا، پھر اپنے ATM کارڈ کا انتظام کسی اور جگہ سے کیجیے گا۔ وہ تانا بھی مار گیا کہ وہ ان کے لیے کیا تھا، اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اوپر لے گیا۔ بدر نے سوہا کی جانب دیکھا جو پہلی بار شرمندہ تھی۔ تم ساس سے معافی مانگو گی؟ ارے کیوں مانگے گی میری بچی، تیری بہن، تیری شہزادی۔ طاہر جان ودان پیس گیا۔ اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوں، بہتر ہوگا بیچ میں مت بولے، وہ تیور بگاڑ کر بولا۔ جبکہ اشفاق صاحب نے پیچھے سے آواز لگائی۔ سوہا کچھ بولتے کہ بدر اس کا بازو سختی سے تھام گیا۔ مجھے مجبور نہ کرنا میں سب کے سامنے کوئی ری ایکشن لوں۔ تم ساس سے ہر صورت معافی مانگو گی، اور آئندہ گھر میں ایسا کوئی ڈرامہ نہ ہو۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ تمہارے آگے کھڑا ہوں، اور اپنے بھائی کو سمجھا دینا میرے گریبان کو آئندہ ہاتھ نہ لگائے،
وہ سختی سے اسے جھاڑتا باہر نکل گیا۔ سر پہ تایا جان سر تھام کے، کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی؟ اب ان کا زلزلہ اترنا تھا۔ سوہا سہم ہی گئی، یہاں تک کہ آنکھیں بھیگ گئیں اور بے بسی سے رو دی، مگر ان لوگوں نے اس کے رونے سے زیادہ اپنے خرچے پانی کی پرواہ تھی۔ جو عمر بند کر دیتا تو کیا ہوتا، کیونکہ دکان تو مال بھرنے کے باوجود نہیں چل پا رہی تھی۔ عمر سے ہی ہر کچھ دن مت اشفاق صاحب چیک لے رہے تھے، اور وہ ایک بات تھی، بنا کچھ کہے دیتا رہا تھا۔ آئندہ مجھے اس گھر میں یہ حرکتیں دکھی تو گھر سے نکال دوں گا، سمجھا دو اپنی بیٹی کو۔ اور بڑھ کے تایا جان بھی خاموش رہ گئی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ساتھ سے کام کروانے کی، اس کا دماغ ٹھیک ہو جائے اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ پیسے دینا بند کر دیے نا، وہ اس دن دیکھوں گا تم سب کو۔ یہ جو روز مرغ مسالے ٹھونستے ہو نا، یہ اسی کی مہربانی ہے۔ اور یہ وہ سوہا کو دیکھ کر بولے، الگ کرو اس کا کھانا پینا، بہت اکڑ ہے اس کے شوہر میں تو اٹھائے سارا خرچہ، خود اس کا کھانا پینا کپڑا سب الگ کر دو۔ اشفاق صاحب، بیٹی آپ کی سوہا حیرانگی سے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ اب یہ اس کی بیوی ہے، جو مجھے ایک لمحہ بھی برداشت نہیں۔ جب دکان کے کاغذات مل جائیں تو کر لینا سب ایک، اس سے پہلے یہ الگ رہے۔ اخبار پھینک کر چلے گئے، ناشتہ حرام کر دیا، غصے سے بڑبڑائے تھے۔ اشفاق صاحب نماز کی ادائیگی کر کے واپس لوٹ رہے تھے۔ آج صبح جو کچھ ہوا، ان کا بی پی ہائی ہو گیا تھا، گھر کا سکون ہی غارت ہو گیا تھا۔ انہیں اگر بدر سے بھی زیادہ کسی سے نفرت تھی تو وہ ساس تھی۔ یہ ان کی سنگین غلطی تھی جو عمر کی شادی ساس سے کرا دی تھی۔ بدر کو شیر بنانے والی ساس ہی تھی۔ وہ اپنے شوہر سے پیسے نکلوا کے اپنے بھائی کو دے رہی تھی۔ یہ سوچ سوچ کے ان کے غصے کا گراف بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوتے کہ انہیں کسی جاننے والے نے روک لیا۔ ارے مولانا صاحب، السلام علیکم۔ وہ جھک کر مؤدب ہو کے سلام کرنے لگا۔ تایا جان نے سر ہلا کر جواب دیا اور پھر سے جانے لگا۔ ان کا جھوٹے منہ بھی کسی سے بات کرنے کا دل نہیں تھا۔ کیسے ہیں آپ؟ صحت اچھی نہیں لگ رہی، آج دکان سے بھی جلدی لوٹ آئے؟ وہ آدمی بولا جبکہ تایا جی نے سر ہلایا۔ بس بی پی ہائی ہو رہا تھا، وہ بولے۔ اچھا، وہ آپ کے بڑے بیٹے عمر خیام کی وجہ سے؟ وہ آدمی طنزیہ مسکرا کر بولا تو تایا جان کو شدید غصہ چڑھا۔ ان کی عزت بہت تھی شہر میں، وہ مولانا تھے، اور اپنی بے عزتی وہ بھی عمر کی وجہ سے برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں، بولے۔ تو پینا پلانا چھوڑ دیا اس نے؟ تایا جان نے سر ہلایا۔ ہاں، چھوڑ دیا۔ وہ میرا اچھا بیٹا ہے، وہ میرا نام روشن کرے گا، اور مجھے امید ہے بہت جلد، وہ بولے جبکہ ساس کو ڈاکٹر کے پاس سے لانے کے بعد اس نے کوک کا انتظام کرنے کے لیے شہر کے ہر کوک پر کال گھما دی تھی۔ لیکن محترمہ کا کہنا تھا وہ نہیں کھائے گی۔ وہ تو حیران تھا، ایک لڑکی اس کو کیسے چلا رہی تھی، اور وہ چل بھی رہا تھا۔ وہ باہر سے اس کے لیے اور اپنے لیے کھانے کو لینے گیا تھا، جبکہ ساس نے قسم کھا لی تھی کہ وہ تو نہیں کھائے گی، اور پھر بھی زبردستی خود کیا تھا، آرڈر بھی نہیں کیا تھا۔ وہ واپسی پہ یہ ساری گفتگو اس نے سنی تھی، اور چند لمحے وہ اپنے باپ کو دیکھتا رہا، جس کے چہرے پہ بلا وجہ ہی امید نظر آ رہی تھی۔ اگر وہ انہیں خاموشی سے نوٹ نکال کے دے دیتا ہے اور اس نے یہ کہا کہ وہ ایک اچھا بیٹا بنے گا، تو یہ بات انہیں ماننی نہیں چاہیے تھی۔ وہ کیسے کسی کو اتنے فخر سے بتا سکتے تھے، وہ بھی عمر خیام کے بارے میں؟ یہ ان کے چہرے کا اطمینان، یہ ان کے چہرے کی خوشی عمر کے پہلو میں جیسے آگ سی لگ گئی۔ ابھی تو ماما ایزا کا نہیں سلجھا تھا۔ وہ چند لمحے انہیں دیکھتا رہا اور پھر گاڑی سے نکلا۔ لو، عمر بھی آ گیا۔ عمر، ان کے پکارنے پر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ رکا۔ یہ انکل مرزا ہیں، پاس کریانے کی دکان ہے ان کی، یہ میرا بیٹا عمر خیام۔ اس کے اشارے پر ہاتھ رکھتے بولے۔ حالات کچھ اور ہوتے تو وہ اس وقت اس کے دل کی خواہش کو پورا کر رہے تھے، لیکن حالات ایسے نہیں تھے کہ وہ ان کے اس ڈھکوسلے میں آتا۔ اس نے ان کی جانب دیکھا اور مرزا صاحب کے آگے بڑے ہاتھ کو، اور پھر مرزا صاحب کا ہاتھ اس نے اپنے ہاتھ کی آہنی گرفت میں جکڑ لیا اور ذرا منہ بنا لیا، اور پھر ان کا ہاتھ چھوڑ کر رسمی بھی مسکرانے کو اہمیت نہ دیتے ہوئے مڑا اور ان کو دیکھ کر وہاں سے چلا گیا۔ یہ وہ کیا کر رہا تھا؟ اس نے اپنے ہاتھ کی جانب اور پھر اپنے ہی کندھے پر اپنے باپ کا لمس محسوس کر کے وہ کھانا اور سامان وہیں پھینک گیا۔ جتایا تھا خود کو کہ یہ عمر خیام نہیں۔ بڑھ کر باپ کو دیکھا، اس کی تعریفوں میں زمین آسمان ایک کر رہے تھے، اور اس کے اندر اس بات سے عجیب ہی جنون ابھر رہے تھے۔ وہ مڑا
اور دوبارہ گھر سے نکل گیا، جبکہ ساس نے یہ منظر اوپر سے دیکھا تھا، وہ نہیں جانتی تھی۔ پل میں تولا پل میں معاشرہ تھا وہ، لیکن وہ رزق کی بے حرمتی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ وہ انہیں جلے ہوئے پاؤں سے دوڑ کر نیچے آئی اور سامان اٹھایا۔ کھانا سارا پیک تھا تو نقصان تو کوئی نہیں ہوا تھا۔ اس نے کھانا اٹھایا اور اوپر کمرے میں لے آئی۔ معلوم نہیں اسے کیا ہوا تھا، اب وہ پریشانی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگی تھی۔ عمر کا سیل فون بجنے لگا، وہ گاڑی تیزی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس نے نمبر دیکھا، کال نہیں اٹھائی، اسے ضرورت نہیں تھی فی الحال۔ وہ اپنے باپ کا نام روشن کرنا چاہتا تھا، وہ کس حیثیت سے اس کا تعارف ایک اچھے انسان کے طور پہ کرا رہے تھے اور اسے اپنا بیٹا کہہ رہے تھے۔ آج تک صرف وہ طوائف کا بیٹا تھا، چند روپیہ دے کر وہ ان کا بیٹا بن گیا۔ اگر اسے دنیا میں کسی چیز سے سخت نفرت تھی تو وہ محبت تھی۔ نہ وہ کسی سے محبت کرتا تھا اور نہ کرنا چاہتا تھا۔ یہ محبت نامی شے نہ اسے کبھی میسر آئی تھی اور نہ ہی وہ اس شے کو اپنی ضرورت بناتا، جبکہ حال دل ایسا تھا جیسے ضرورت سے ہی زیادہ کمزور ہو، کہ صرف محبت کی چاہت رکھتا تھا۔ کوئی دو بول صرف اس کے لیے اسے بولے تو صحیح، لیکن اس وقت تو جنون ہی الگ تھا۔ اس نے زوبت کو کال کی۔ ہاں بولو عمر، چوری کرنی ہے، بڑا بڑا میرا نام آنا چاہیے اخبار کے فرنٹ پیج پر۔ عمر خیام نامی شخص نے بینک لوٹ لیا، سونار کی دکان یا کچھ بھی، جلدی بتاؤ آسان طریقہ کیا ہے؟ وہ ایک سانس میں بولا۔ او بھائی پاگل ہو گیا ہے، زوبت حیرانگی سے بولا۔ پہلے بھی عمر کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ مجھے بتاؤ یار، وہ بگڑ کے بولا۔ پاگل مت بن، ہوا کیا ہے؟ کچھ نہیں، تو آ رہا ہے میں اکیلا ہی کام کروں؟ پولیس پیچھے پڑ جائے گی، بہت بکھیڑے ہوں گے۔ سب نے اسے ڈرانا چاہا لیکن وہ عمر خیام ہی کیا جو کسی سے ڈر جائے۔ میں دیکھ لوں گا وہ سب۔ بھائی مجھے جیل نہیں جانا، سعود صاف مکر گیا۔ کچھ دیر عمر خاموش رہا تو سعود سر تھام گیا۔ اچھا آ رہا ہوں، کہاں مرنا ہے؟ وہ بولا، جبکہ عمر نے اسے سمجھایا۔ وہ اس کے اس پاگل پن میں اس کا ساتھ دے رہا تھا کیونکہ اس کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں تھا۔ وہ اور سعود بہت پرانے دوست تھے اور ہر جرم میں ساتھ تھے۔ سعود نے ہی اسے پینے کی لت لگوائی تھی۔